अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, एक तो वैसे ही सिंध पुलिस के सरबराह अपने ट्रांसफ़र के हवाले से परेशान है, तो दूसरी जानिब जो है वो कायम मुकाम एडिशनल IG कराची ग़ुलाम नबी मेमन का गैर मामूली मुतहर्रिक होना उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का बाइस बन रहा है। आए रोज़ जो वो इजलासों की सदारत करते हैं, ये सदारतें जो है वो ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह के ब्लड प्रेशर में इजाफे का भी बाइस बन रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो है लांडी के पुलिस कांस्टेबल हमजा के कत्ल के मामले की कराची पुलिस के दो मुख्तलिफ शोबों में जो जानकारी है, ये किस कानून के तहत हो रही है, और इन दोनों शोबों से जो है बैक वक्त दो ज़ेर हिरासत डाकुओं का फरार होना क्या पुलिस की बौखलाहट का जिंदा सबूत नहीं है, इस पर भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। और उस वक्त बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, एक तो बलूचिस्तान में खुद करप्शन जो है वो आसमानों को छू रही है, दूसरी जानिब बलूचिस्तान पुलिस के अंधाधुंध जो जाली पुलिस मुकाबलों के नतीजे में इस वक्त बलूचिस्तान के बलोची जो है उनमें हुकूमत मुखालिफ जज्बात जो है वो भड़क रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है, इस पर भी हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। कुछ ट्रेनिंग सेंटर से मुतालिक भी खबरें और कुछ जो है जूनियर SP को जो SSPs के ओहदे पर तैनात कर दी गया, जिसके नतीजे में कराची में जो है वो इस वक्त वारदातों में इजाफा हो, इस पर भी हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की टॉप स्टोरी की जानिब के। एक तो खुद सिंध पुलिस के IG अपने ट्रांसफ़र की वजह से परेशान है कि उन्हें मालूम है कि उनका ट्रांसफ़र जो है यकीनी है, आज कल में जो है वो उन्हें सिंध से बेदखल कर दिया जाएगा। अब मालूम नहीं कि उनकी अगली मंजिल कहाँ है, कोई मंजिल है भी कि नहीं, या कि वो डायरेक्ट जो है स्टेट में जाकर रिपोर्ट करेंगे या फिर स्टेट लाइफ चले जाएंगे, ये उसको उन्हें जो है इसका इल्म नहीं है। तो दूसरी जानिब जो है खुद इस वक्त जो कायम मुकाम एडिशनल IG कराची ग़ुलाम नबी मेमन है, वो गैर मामूली जो मुतहर्रिक हो चुके हैं, उनका गैर मामूली मुतहर्रिक होना इस वक्त जो है ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह की परेशानियों में इजाफे का बाइस बन रहा है। उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का बाइस जो है ख़ुद ग़ुलाम नबी मेमन का गैर मामूली एक्टिव होना है। और जो ये आए रोज़ जो ये मुख्तलिफ इजलासों की जो सदारत करते हैं, ये सदारतें भी जो है वो इस वक्त IG सिंध के ब्लड प्रेशर में इजाफे का बाइस बन परेशान है और वो खोस रहे हैं कि आखिर इमरान याकूब मिन्हास को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो 15 दिन की छुट्टी पर जो है वो ख़ुद तो लंदन चले गए, और उनकी परेशानी में इजाफे के लिए उन्होंने ग़ुलाम नबी मेमन को ख़ुद सिंध हुकूमत ने जो है वो IG से परमिशन लिए बगैर या उनको एतमाद में दिए बगैर कराची पुलिस का चार्ज जो है ग़ुलाम नबी मेमन को दी, वरना उनसे बेहतर तो ख़ुद आरिफ हनीफ थे अगर आरिफ हनीफ को ये चार्ज मिल जाता। इसलिए ग़ुलाम नबी मेमन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रिक होकर इस वक्त ख़ुद IG सिंध के ब्लड प्रेशर में जो है वो इजाफे का बाइस बन रहे हैं। दूसरी जानिब ये कराची पुलिस में क्या हो रहा है, लांडी के इलाके में पिछले दिनों जो है डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस कांस्टेबल हमायूं जो है वो शहीद हो जाते हैं। अब हमज़ा जो है शहीद हो जाते हैं। अब कांस्टेबल हमज़ा की शहादत का जो मामला है वो इस वक्त कराची के दो मुख्तलिफ यूनिट यानी कोरंगी टाउन और ख़ुद CTD में जो है उसके मामले की तहकीकात हो रही। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ही मामले की जानकारी जो है दो मुख्तलिफ शोबों में हो, ये अब सवालिया निशान है। और दोनों शोबों में से जो है बैक वक्त जो है ज़ेर हिरासत डाकुओं का फरार होना, क्या ये पुलिस की बौखलाहट नहीं है, या ये प्लानिंग का नतीजा है, या मुजरिमाना गफलत व लापरवाही है कि दोनों शोबों से जो है दोनों डाकू जो है वो फरार हो जाते हैं। अब इस पर जो है खुद IG मुश्ताक महर को और एडिशनल IG जो कराची इस वक्त हैं ग़ुलाम नबी मेमन को तहकीकात करनी चाहिए कि ये आया पूरी प्लानिंग है या कि पुलिस की बौखलाहट है और उनकी मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। अब ये जो लांडी में जो वाक़या हुआ है, कांस्टेबल हमज़ा वहाँ गल्ला मंडी में इनकी ड्यूटी थी, डाकू वहाँ पर आते हैं, फायरिंग होती है, ये मुज़ाहमत करते हैं, लेकिन इनको गोली मार के हलाक करके वहाँ से लूट मार करके चले जाते हैं। अब इस मामले की जो है वो तहकीकात जो है वो CTD में भी हो रही है और ख़ुद कोरंगी टाउन में भी हो रही है। CTD में जो है कांस्टेबल जो एक मुलजिम है शिराज उनके पास, और शिराज जो है वो पुलिस की कस्टडी से पता नहीं कैसे यानी हथकड़ियाँ खोल कर जो है बड़े आराम से जो है वो CTD से फरार हो गया।
اب وہاں پر سی ٹی ڈی کے جو سب انسپکٹر ہیں ستار اور ہیڈ کانسٹیبل محبوب کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار. سوال یہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مجرمانہ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی دلیری کا، اتنی بہادری کا مظاہرہ کیسے کیا ملزم جو ہے وہ شیراز، اور وہاں سے اتنی آسانی سے فرار کیسے ہو گیا. اس پر جو ہے باضابطہ تحقیقات کرنے کی ضرورت، اس لیے کہ تو خود سی ٹی ڈی کی جو سالمیت پر جو ہے اس سے سوالات کھڑے ہو گئے کہ سی ٹی ڈی اتنا غیر محفوظ ادارہ ہو گیا جہاں پر بڑے بڑے جو ہے دہشت گردوں کی ماضی میں تفتیش ہوتی رہی، جہاں سے کہ پرندے کا پر مارنا جو ہے ناممکن تھا، وہاں سے ایک ملزم کا اتنی آسانی کے ساتھ فرار ہونا، یہ بات جو ہے وہ ہضم ہونے والی نہیں. بالکل اسی طریقے سے جو ہے آخر اس معاملے کی جو ہے کورنگی میں جو ہے تحقیقات کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی. اور سونے پہ سہاگا وہاں پر جو بھی تحقیقات اتری وہ لیگل نہیں تھی بلکہ انلیگل تھی. انلیگل میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رئی کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی لکھا پڑھی نہیں ہوئی وہاں پر، یعنی کہ وہاں کا جو ڈی آئی بی انچارج ہے، جو کہ انسپکٹر ہونا چاہیے، لیکن ڈی آئی بی کا انچارج وہاں پر ہیڈ کانسٹیبل رانا کامران ہے. رانا کامران کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ ڈاکہ زنی کے مقدمات کی جو ہے وہ تفتیش کرے؟ ڈی آئی بی کا کام تو صرف ویریفیکیشن کا ہوتا ہے. ویریفیکیشن کرتے کرتے وہ اب یعنی قتل اور ڈاکہ زنی کے مقدمات کی تفتیش بھی کرنا انہوں نے شروع کر دیا. وہ اس معاملے کی تفتیش کر دو. ان کے پاس ایک ملزم تھا فیصل عرف لیکچر. اب سوال ہے کہ یہ فیصل عرف لیکچر آیا کہاں سے؟ اس کی گرفتاری انہوں نے کیوں نہیں ڈالی؟ اس کو بغیر لکھا پڑھی کے اپنے پاس رکھنے کا مقصد سوائے بددیانتی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے کی تفتیش آلریڈی جو ہے سی ٹی ڈی میں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس یہ ملزم آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے تو آپ کو خاموشی کے ساتھ جو ہے یا تو اس کی آپ گرفتاری ڈال دیتے اور گرفتاری ڈالنے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے حوالے کرتے. لیکن آپ نے اس کو سی ٹی ڈی کے حوالے نہیں کر اپنے پاس رکھ کر اپنے تئیں جو ہے آپ اس کو مزید کڑیاں آگے ملا کے تحقیقات آپ کریں. آخر اس میں مقصد کیا تھا؟ کیا بددیانتی اس میں شامل نہیں تھی کہ آپ اس کے نشاندہی پر اور لوگوں کو گرفتار کرتے جائیں اور ان سے مال لے کے ان کو چھوڑتے لے جائیں؟ صرف اور صرف جوڑ توڑ کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ آپ نے اتنے خطرناک ملزم جو ہے فیصل عرف لیکچر کو آپ نے پکڑ لیا، لیکن اس کی آپ نے باضابطہ گرفتاری ریکارڈ پر نہیں ڈالی. نہ روزنامچے میں انٹری ہے، نہ کسی اور جگہ آپ نے اس کی انٹری کی، نہ آپ نے اپنے ڈی پی او جو ہے آپ کے شاہ جہاں کو بھی بتانے کی آپ نے زحمت گوارا نہیں کی. اور اپنے طور پر جو ہے وہ آپ نے پلاننگ کی کہ ہم اس کی نشاندہی پر جو ہے اس کے جو دوسرے ساتھی جو نوری آباد میں ہیں جس کا نام جو ہے مزمل عرف مٹھو ہے، اس کو گرفتار کر لیں گے اور اس کے بعد پتہ نہیں ان کے آگے کیا ارادے دیتے ہیں. اس لیے کہ لکھا پڑھی جب کوئی نہیں تو اس میں آپ کی بددیانتی شامل ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پولیس موبائل بھی ان کے ساتھ تھی اور یہ پرائیویٹ گاڑی میں جو ہے خود اس ملزم فیصل عرف لیکچر کو، اور ان کے ساتھ حیرت کی بات ہے کہ نور اللہ نامی ایک اور پولیس افسر بھی تھا جس کے بارے میں اب اطلاع ملی کہ وہ پی ایس او اپنے آپ کو کہتا ہے. پی ایس او صاحب بھی اس میں موجود تھے اور پولیس کے دوسرے بھی اہلکار تھے. ایک پرائیویٹ گاڑی تھی، ساتھ میں موبائل بھی چل رہی تھی. جب یہ نوری آباد کے قریب پہنچتے ہیں اور ڈاکو انہیں کہتا ہے کہ اب مجھے اگر آپ اکیلے جانے دو گے تو میں اس کو گرفتار کرا دوں گا، پولیس پارٹی بھی ساتھ میں ہوگی تو وہ ظاہر ہے پولیس کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، تو یہ ہم اس کو گرفتار نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ اس ملزم فیصل عرف لیکچر کو جو ہے ایز اے چارے کے طور پر جو ہے انہوں نے دوسرے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے اکیلے جانے کی پرمیشن دی. یعنی کہ کرولا کار اس کو دے دی اور کہا کہ تم جاؤ اس کے کمینگاہ پہ، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، تم اس کو باہر بلاؤ تاکہ جب جیسی تمہاری گاڑی میں آئے گا ہم تم دونوں کو پکڑ لیں گے. یعنی کہ یہ ایک عجیب سا ڈرامہ ہے جو کہ میری سمجھ سے بھی بالا تر ہے. پتہ نہیں یہ انہوں کے مقاصد کیا تھے، اور یہی سب کچھ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے ملزم فیصل عرف لیکچر کو اکیلے جانے دیا گاڑی میں. اور جیسے انہوں نے اکیلے گاڑی چلائی اور انہوں نے پھر 120 140 160 کی سپیڈ سے گاڑی اتنی تیز چلائی کہ وہ پولیس کے گرپ سے، پولیس کے چنگل سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. یہ واقعہ ہوا. اب اس پر میں کیا اپنا سر پیٹوں، روؤں، ماتم کروں کہ یہ آخر کراچی پولیس بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہے اپنے آئی جی کے تبادلے کو لے کر؟ تو پھر کیا ہے یہ پولیس میں جو یعنی کہ غیر یقینی کیفیت، اس کو میں نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا کہ ایک ہاتھ آیا ہوا ڈاکو جو ہے پولیس نے اس کو جانے دے دیا. اب کیا میں اس کو بوکھلاہٹ کہوں پولیس کی، یا کہ پری پلاننگ ملزم کو فرار کرنے کا طریقہ تھا یہ؟ اب جو نور اللہ ہے وہ ساتھ میں ہے لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. خود رانا کامران ہیڈ کانسٹیبل کو قربانی کا بکرا بنا کر اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور خود اس کو ملزم جو ہے اس کو
فرار کروانے کے الزام میں۔ اب نور اللہ جو ہے وہ حالانکہ ان کا جو خود موبائل کی جو ہے اس کے لوکیشن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ اس وقت موقع واردات پر موجود تھا، تو پولیس افسر ہے اس کے خلاف بھی قانون کے تحت جو ہے مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اس سے قطع تعلق کہ اس کی پوسٹنگ جو ہے کورنگی ٹاؤن میں نہیں ہے بلکہ انٹیریئر میں سندھ میں کسی جگہ ہے، اور یہاں پر ان افیشل طریقے سے ان کے ساتھ ان کی مدد کرتے۔ معلوم نہیں کہ خود ڈی پی او کورنگی جو ہے شاہ جہان کو ان کا علم ہے یا نہیں، لیکن ان کے چین آف کمان میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ان کو خود بھی اس معاملے کی اپنے طور پر جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ یعنی اس سے قبل جو ہے وہ ایک جعلی پولیس مقابلے میں واصف کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا ہو رہا ہے کورنگی ٹاؤن میں، ایک کے بعد دوسرے واقعات ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے، یہ جو رانا کامران والا اور یہ جو کانسٹیبل ملزم فیصل عرف لیکچر کا جو فرار ہے، یہ چیز میرے سے ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ بددیانتی تو شامل اس میں ہے کہ جب آپ نے لکھا پڑھی نہیں کی تو اس کا مطلب کہ آپ صرف پیداگیری کے لیے آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے تھے۔ اس میں آپ کی نیت کرائم کی روک تھام کی نہیں تھی۔ اگر آپ کی کرائم کی روک تھام کی نیت ہوتی تو آپ اس ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد جو ہے سی ٹی ڈی کے حوالے کرتے۔ اب سی ٹی ڈی پر بھی سوالات کھڑے ہو گئے، سی ٹی ڈی کی سالمیت جو ہے خطرے میں پڑ گئی کہ سی ٹی ڈی سے جو ہے ایک ڈاکو فرار ہو گیا ہتھکڑی کھول کر۔ یہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھیوں نے حملہ کر کے اپنے بندے کو چھڑایا، خود ایک نہتہ ڈاکو جو ہے ہتھکڑیاں کھول کر کس طرح فرار ہو سکتا ہے، یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ خود سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی کے سید خرم علی کو جو ہے وہ اس پر جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ صرف سب انسپکٹر جو ہے ستار اور ہیڈ کانسٹیبل محبوب کے خلاف مقدمہ درج کرنا جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے واقعات کی روک تھام کرنی ہے تو اس پر آپ کو باریک بینی سے تفتیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان سے ہمارا نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کی ایک مفصل رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ تو پچھلے کہیں یعنی 2 ویک سے ہمارے پاس تھی، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج جب اس کی تصدیق ہوگی تو میں اپنے پروگرام میں اس کی ذمہ بنا رہا ہوں۔ بڑی ہولناک قسم کی یہ رپورٹ ہے جس میں پولیس کی کرپشن بھی ہے، آرگنائز جرائم سے متعلق بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس وقت جو بلوچستان میں جو اس وقت بلوچی نوجوانوں میں جو ہے پولیس اور خود حکومت مخالف جو اس وقت جذبات بڑک رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ذمہ وار کون ہے؟ ہمارے نمائندے امان اللہ مبارکی کو جو یہ رپورٹ ملی ہے، یہ رپورٹ جو ہے ان 3 ایس پیز کے خلاف ہونے والی کارروائی اور جو ان کے خلاف اب تحقیقات وہاں اسٹیپ میں ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ میرا اشارہ جو ہے بقا بگٹی ایس پی جعفر خان اور دوست محمد کی جانب ہے، جن کے خلاف خود بلوچستان کے آئی جی راہ طاہر نے جو ہے رپورٹ بھجوائی تھی کہ یہ تینوں ایس ایس پی جو ہیں یہ کرپشن میں، اختیارات کے ناجائز استعمال میں جو ہے یہ ملوث ہیں، اور ان کا جرم اتنا سنگین ہے کہ یہ پولیس جاب کے اہل نہیں ہے، لہٰذا ان کے خلاف جو ہے اسٹیپ جو ہے سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی کریں۔ اسی لیے جو ہے وہ آئی جی بلوچستان نے رپورٹ اسٹیپ کو بھجوا دی تھی، سیکرٹری عبداللطیف کو۔ عبداللطیف نے جو ہے اس سارے معاملے کی تحقیقات جو ہے خود کسی اور ڈی آئی جی کے سپرد کر دی، اور اس معاملے کی اس وقت تحقیقات چل رہی۔ اس تحقیقات کے نتیجے میں خود ان تینوں ایس ایس پیز نے جو انکشافات کیے ہیں، جس کی بعد میں خود ایک اور ایجنسی نے بھی اس کی تحقیق کی، جس کی تحقیق کے نتیجے میں جو ہے یہ ساری رپورٹ ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کے ہاتھ لگی، جو کہ چونکا دینے والی 40 پولیس مقابلے ہوئے 1 سال کے دوران، جب سے جو ہے محسن بٹ آئی جی بلوچستان کے ٹرانسفر ہونے کے بعد، رائے طاہر جب آئی جی بلوچستان تھے، اس کے بعد جو ہے 40 مختلف مقابلوں میں جو ہے 40 نوجوان جو ہے مارے جاتے ہیں پولیس مقابلوں میں، جن پر دہشت گردی کے، شرپسندی کے، ڈاکوؤں کے، طرح طرح کے ان پر الزامات لگتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ الزامات جو ہے وہ یک طرفہ ہوتے ہیں، جس کی تصدیق نہیں ہوتی، جبکہ ان کے لواحقین جو ہے وہ رسا یہی کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ تھے اور پولیس گردی کا شکار ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اسی کو لے کر جو ہے وہ اس وقت بلوچستان میں جو ہے خود پولیس کے علاوہ حکومت خلاف جذبات جو ہے وہ اس وقت بھڑک رہے ہیں، جس کا ذمہ وار اور کوئی نہیں، خود بلوچستان پولیس۔ اور آئی جی بلوچستان جو ہے وہ خود قتل کے مقدمے میں جو ہے وہ سینٹرل جیل کراچی میں 2 سال
قید رہے ہیں خود ایس ایس پی واجد درانی اور اپنے ہم اثر اس وقت کے جو اے ایس پی تھے شاہد حیات مرحوم کے ساتھ میر مرتضیٰ بھٹو قتل کیس میں، جبکہ اس کے علاوہ خود سائیوال کا ایک جعلی پولیس مقابلہ بھی جو ہے وہ آئی جی بلوچستان کے ماتھے پر جو ہے رسوائی کے جومر کی طرح جو ہے جگمگا رہا ہے۔ یہ دو واقعات تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ ہو چکے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو ہے خود آئی جی بلوچستان کے حصے سے رائے طاہر کا چارج سنبھالنے کے بعد بلوچستان پولیس میں کیا انقلابی تبدیلی آئیں، وہ بھی ہم اپنی نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کی رپورٹ کے نتیجے میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہے ہیں کہ ایک رخشاں ڈویژن ہے خود بلوچستان میں، یہ بلوچستان اور ایران کے سنگم پر ہے، اور اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ اسمگلنگ کا جنت تو غلط نہیں ہوگا، یعنی اسمگلنگ کا منبع ہے، اسمگلنگ کا مین مرکز جو ہے یہ رخشاں ڈویژن ہے، جہاں پر کہ ایک ڈی آئی جی کی ہمیشہ پوسٹنگ ہوتی ہے، ڈی آئی جی کی پوسٹ ہے وہاں پر، لیکن موجودہ آئی جی نے نہ جانے کیا سوچ کر جو ہے وہاں پر ایک ایس ایس پی نذیر کرد کو جو ہے ایز اے ڈی آئی جی کی پوسٹ پر وہاں پر تعینات کر دیا ہے۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ اب محسن بٹ جب تک آئی جی بلوچستان تھے تو بلوچستان کے تقریباً کوئی 33 ڈسٹرکٹ ہیں، وہاں پر جو ہے گریڈ 18 اور 19 کے ایس ایس پیز کو انہوں نے ڈی پی او کے حصے سے تعینات کیا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد رائے طاہر جب آئی جی بن جاتے ہیں تو انہوں نے جو ہے ان 33 ڈسٹرکٹوں میں سے تقریباً کوئی 20 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پر ڈی ایس پیز کو جو ہے ڈی پی او کے حصے سے ان کی پوسٹنگ کر دی، یعنی کہ ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ گریڈ 18 اور 19 کی پوسٹوں پر ان کو لگا دیا ہے۔ ان 20 ڈی ایس پیز کو پتہ نہیں اس کے پیچھے ان کی کیا لوجک ہے، کیا منطق ہے، لیکن اب یہ خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر انہی 20 ڈی ایس پیز کو جو ہے ایس پی کے عہدے پر ترقی دے کر ان سے مبینہ طور پر فی کس جو ہے فی ڈی ایس پی 20 لاکھ روپیہ وظیفہ وصول کیا گیا، اور یہ بذریعہ کہتے ہیں کہ اے آئی جی اسٹیپ جو ہے مسٹر کھانسی کے ذریعے یہ وظیفہ ادھر سے ادھر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ اطلاع جو ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد اور میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ صورتحال سامنے آئی ہے، یعنی کہ اس پروموشن میں یہ کرپشن ہوئی ہے۔ اب اس کے علاوہ میں نے کہا نا کہ یہ جو آپ کا رخشاں ڈویژن ہے یہ اسمگلنگ کا مرکز ہے۔ اب بلوچستان کے راستے جو اسمگلنگ ہوتی ہے غیر ملکی سگریٹ کی، اب یہ غیر ملکی سگریٹ کا جو بہت بڑا جو اسمگلر ہے یہ ہے امان اللہ اچکزئی، یعنی کہ اربوں روپوں کا غیر ملکی اسمگل شدہ جو سگریٹ ہے ایران کے راستے بلوچستان سے ہوتا ہوا پورے ملک جاتا ہے، اس کا اسمگلر جو ہے امان اللہ اچکزئی ہے، جو کہ تقریباً مبینہ طور پہ 15 کروڑ روپے جو ہے وہ بلوچستان پولیس کو اسمگلنگ کے مد میں ان کا بتہ پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صادق اچکزئی جو ہیں وہ چھالیا کا اور الیکٹرانکس گارمنٹ کے سامان کا اسمگلر بتایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی بخش بلوچ جو ہے وہ ایرانی ڈیزل کا اسمگلر ہے، جو کہ تقریباً 40 کروڑ جو ہے بتہ یومیہ تقسیم کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ بلوچستان جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، آدھا پختونوں کے پاس اور آدھا بلوچوں کے پاس ہے۔ جہاں اسمگلنگ کا جو مین مرکز ہے وہ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ تو بلوچ اسمگلر کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور جو باقی دوسرے اسمگلنگ کا سامان ہے یعنی کہ سگریٹ اور چھالیا اور کیا نام ہے الیکٹرانکس گارمنٹس کے، یہ اچکزئی یعنی پشتونوں کے حوالے کر دیا، انصاف کیا گیا ہے۔ تو یہ اب اسمگلنگ کا ہے تقریباً مبینہ طور پر 15 سے 20 کروڑ روپے جو ہے بلوچستان پولیس کو جو ہے وہ آئی جی آفس کو جو ہے یہ تینوں اسمگلر پہنچاتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت بلوچستان پولیس میں کرپشن کا معیار اس حد کو پہنچ چکا ہے۔ پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و ساتھ کا سفر اسی طریقے سے جاری رہنا، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، 2 ایس پی ایسے ہیں کراچی پولیس کے کہ جو جونیئر ہیں 18 کے، وہ ہوتے ہی انہیں جو ہے وہ ایس ایس پی کی سینئر پوسٹ دے دی جاتی ہے، نہ جانے کیا سوچ کر۔ ایک تو زبیر نذیر شیخ کو ساؤتھ جیسا اہم ترین ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی بنا دیا گیا ہے، محض اس لیے کہ وہ ایک سابق کا ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈاکٹر امیر شیخ کے بھانجے بتائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور خاتون ایس پی جو ہے ایس پی بن جاتی ہیں، ابھی ان کا ایس پی کے عہدے کا
پرموشن کی سیاہی بھی خشک نہیں ہو پاتی ہے، یعنی سوائے عزیز کو ویسٹ کا ایس ایس پی بنایا، کیونکہ گریڈ 19 کی پوسٹ ہے، یعنی کہ 8-9 سال بعد انہیں گریڈ 19 میں ان کو پرموشن ہوتا ہے، لیکن انہیں پہلے ہی جو ہے وہ آئی جی سندھ نے پرموٹ کر کے جو ہے ویسٹ کا جو ہے ایس ایس پی تعینات کر دی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ میرٹ کی دھجیاں بکھرنا نہیں تو اور کیا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس وقت ویسٹ زون میں کتنا خوفناک واقعہ رونما ہوا، محض جونیئر ایس ایس پی کی مس مینجمنٹ کے نتیجے میں، کہ وہاں پر جو ہے ارسلان محسود کا قتل پولیس فائرنگ سے ہوتا ہے، پولیس کی بربریت کے نتیجے میں ایک 16 سالہ نوجوان، بے گناہ نوجوان جو ہے مارا جاتا ہے۔ یہ اس کا ذمہ وار کون ہے؟ کوئی اور نہیں، خود یہ ناتجربہ کار ایس پی کی ایس ایس پی کی ایس ایس سے پوسٹ کیا جانا ہے۔ اب اس کا ذمہ وار میں خود سوائے عزیز کو بھی نہیں ٹھہراتا ہوں، بلکہ ان کی پوسٹنگ کروانے والے آئی جی کو ٹھہراتا ہوں۔ اب آج جو ہے خود زبیر نذیر شیخ نے ایک عجیب سا جو ہے آرڈر کیا ہے 2 ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کا۔ ایک عرفان میو کو جو ہے وہ سب انسپکٹر ہے ساحل سے، ان کا آرڈر کیا ہے صدر تھانے کا، اور صدر تھانے سے جو ہے پیر شبیر حیدر کا ٹرانسفر کیا ہے ساحل تھانے کا۔ آرڈر کرنے کے نیچے جو ان کو لکھا ہوا ہے نو جوائننگ ٹائم از الاؤڈ، یعنی جب آپ کا من چاہے آپ چارج چھوڑ کے اپنی پوسٹنگ کو جوائن کرو۔ یہ کس قسم کا آرڈر ہے؟ میں نے اپنی 35 سالہ سروس میں یہ پہلا ایک آرڈر میری نظر سے گزرا ہے کہ جس میں اتنی چھوٹ دی گئی ہے ٹرانسفر ہونے والوں کو، جب تم پر کوئی مصیبت آئے صدر تھانے میں، جب تمہیں بھاگنے کی ضرورت پیش آئے، تو تمہیں ہم نے پہلے سے ایک نئے تھانے میں پوسٹ کر دیا، وہاں جا کے تم اپنی آمد کرنا۔ اس سے بھی زیادہ کوئی سنگین مذاق جو ہے ڈسپلن کا ہو سکتا ہے، جو کہ اس وقت زبیر نذیر شیخ جو ایس ایس پی اس وقت ساؤتھ ہیں انہوں نے سر انجام دیا۔ اب اس کی روک تھام کون کرے گا؟ میں تو پھر توجہ دلاؤں گا اس وقت قائم مقام ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن، جو اس وقت جو ہے خود اپنے آئی جی کی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ خدا را ہماری پریشانی کا بھی کچھ ازالہ کریں۔ یہ کیا آپ کے چین آف کمان میں سکور ہے کہ ایک جونیئر جو ایس ایس پی ہے انہوں نے کس قسم کا جو ہے وہ آرڈر نامہ جاری کیا ہے؟ اس کا تدارک کریں۔ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آیا یہ جو ہے قانون کے عین مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ اس سے قبل کہ اجازت چاہوں ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں کہ خود ارسلان محسود قتل کیس میں زیر حراست اورنگی ٹاؤن تھانے کے سابقہ ایس ایچ او اعظم گوپانگ کو جو ہے وہ ان کی آج جیل کسٹڈی ہو گئی، انہیں جیل منتقل کر دیا گیا، اور اتفاق سے ان کا جیل میں ان کا استقبال جو ہے قتل کے ایک اور مقدمے میں ملوث سابقہ ایس ایچ او سچل انسپکٹر ہارون کورائی نے کیا۔ ہم پہلے اپنے پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ دونوں جگری یار ہیں اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں۔ اعظم گوپانگ جو ہے خود اپنے ہی جگری یار جو ہے وہ ہارون کورائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخر ان سے ملنے کے لیے قیدی کیسز سے جیل پہنچ ہی گئے۔ اس سے اب اندازہ لگائیں کہ اب ان کے جو ہے شب و روز جو ہے کتنے آسانی کے ساتھ جیل میں کٹیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔